अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बलूचिस्तान में एक मुकामी सरदार के फैसले के नतीजे में पसंद की शादी करने वाले एक जोड़े को कारोकारी का मुर्तकिब करार देकर कत्ल करने के हौलनाक वाक़े ने न सिर्फ पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया बल्कि इस बेरहमाना कत्ल से मुल्क में कानून की अमलदारी पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं। ये वाक़या क्वेटा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर संजीदगी डिगार नामी इलाके में पेश आया। गुज़श्ता रोज़ अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैली, जिसमें कुछ मुसल्लह अफराद एक खातून और उसके शौहर को गोलियां मारकर हलाक कर रहे हैं। बाद बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आई और मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मकतूलीन एहसान समालानी और बानो सतकज़ई ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिस पर उनके ख़ानदान उनसे नाराज़ थे। इस जोड़े को ईद से कबल एक दही इलाके डगरी में खाने की दावत पर बुलाया गया और फिर मौत की सज़ा सुना दी गई। फिर इन दोनों मियाँ बीवी को एक वीरान मकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में पसंद और अपनी मर्जी की शादी करने वाले जोड़ों को अक्सर गैरत के नाम पर मौत के घाट उतारा जाता है। अदालतें हों या मजहबी हलके, इस तरह बेगुनाहों के खून बहाने को गैर कानूनी और गैर इस्लामी करार दे चुके हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 302 के तहत गैरत के नाम पर कत्ल को कत्ल अमद कहा जाता है। 2016 के तरमीम शुदा क्रिमिनल लॉ के तहत अगर मकतूल के वरसा मुल्ज़मान को मुआफ़ भी कर दें, तब भी अदालत रियासत की जानिब से मुल्ज़मान को सज़ा दे सकती है। लेकिन बाज़ इलाकों में यह फरसूदा और ज़ालिमाना कबायली निज़ाम अब भी राइज है, जिसमें सरदार और चंद अफराद अपनी अदालतें लगाकर अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक साल 2024 में तकरीबन 392 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर खवातीन और बाज़ औक़ात मर्दों के कत्ल की कबीह रिवायत की जड़ें इस्लाम से कबल दौरे जहलियत और उससे भी पहले 1200 साल कबल मसीह के दौर में मिलती है। बाबुल के बादशाह हम्मुराबी के दौर में कानून मर्द को यह इख्तियार देता था कि वो गैरत के नाम पर अपनी बीवी या बेटी को हलाक कर सकता था। कदीम हिंदुस्तान में बाज राजा ऐसे गुजरे हैं जो औरतों को किसी गुनाह की पादाश में भूखे कुत्ते के आगे डालकर हलाक कर देते थे। जैकब बर्कहार्ट ने अपनी किताब द सिविलाइजेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन इटली में इंकशाफ किया है कि कदीम यूरोप में गैरत के नाम पर औरतों को कत्ल करने के लिए इंतहाई जालिमाना तरीके अपनाए जाते थे। लेकिन दौरे हाजिर में मगरबी और तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब ममालिक ने इस पसमानदा और फरसूदा रिवायत के खात्मे के लिए सख्त तरीन कवानीन का निफाज किया है। इस अंधोनाक वाक़े पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद, साबिक एडिशनल IG पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सर्व कर चुके हैं, बहुत ही शानदार करियर है, तारिक मसूद यासीन साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। सबसे पहले फरमाएं कि इसके क्या हकायक हो सकते हैं, चूँकि 392 तो मैंने बताया सिर्फ एक साल में हुए और आपके करियर में आपने बहुत सारे वाक़यात देखे होंगे। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि यू हैव इनवाइटेड हियर। और ये जो वाक़या है, इस तरह के वाक़यात सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के हर हिस्से में ये होते रहे हैं और मैंने अपने पूरे करियर में तकरीबन हर ज़िले में इस तरह के वाक़यात को होता हुआ देखा है। तो इसको एनालाइज़ करने से पहले थोड़ा सा अगर इसके हक़ाइक़ देख लिए जाएँ तो वो बेहतर होगा। हक़ाइक़ का मतलब ये नहीं है कि हम ख़वातीन को किसी तरीके से इस गैर कानूनी तरीके से हम उनको बेहमाना तरीके से कत्ल कर दें। मैं उसकी जो है वो सख्ती से मज़म्मत करता हूँ। इस तरह की जो है वो सज़ा कानून ही दे सकता है और किसी जिरगे को या किसी इंडिविजुअल को या किसी चौधरी को या किसी नवाब को या जागीरदार को इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके हक़ाइक़ क्या थे। ये जो खातून है इसका नाम है नूर बानो, और नूर बानो की शादी बहुत अरसा पहले नूर मोहम्मद के साथ हुई थी। नूर मोहम्मद से इसके 5 बच्चे थे। इसका सबसे बड़ा बेटा जो है वो उसकी उम्र जो है वो 14 साल है। अच्छा, अब ये हुआ कि तकरीबन 4-5 माह कबल इस औरत के ताल्लुकात डेवलप हुए एक दूसरे लड़के के साथ जिसका एहसानुल्लाह नाम है। तो एहसानुल्लाह के साथ ये 3-4 माह कबल जो है वो पहले ये अपनी सौतेली माँ के साथ किसी जगह के ऊपर गई थी और वहाँ से ये उसके साथ चली गई दूसरे इलाके के अंदर। तो इन दोनों के ट्राइब्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। एक का जो है वो सुलेमानी ट्राइब है और दूसरा जो है सतकज़ई ट्राइब है। अब ये वहाँ जब चली गई तो फिर उसके बाद ये जो इसका शौहर था इसने अपने ट्राइब के अंदर बातचीत की और फिर ये खातून जो है वो तकरीबन ईद से कुछ अर्सा पहले ये वापस आ गई। तो एहसानुल्लाह फिर इसके पीछे आया और इसका उसने पीछा किया
اور یہ پھر اس کو ملی. اس کے ملنے کے بعد جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا, جس کے اندر اس کا سگا بھائی بھی شامل تھا. جب ان کو پتہ چلا تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایلیجڈلی تقریباً کوئی 3 بڑی گاڑیوں میں ان سب کو انہوں نے پکڑا اور بٹھا کے جو ہے وہ سردار کے پاس لے گئے, اور سردار کا نام بھی میرے پاس ہے, اور سردار کے پاس لے جا کے اس معاملے کو پیش کیا. ہاں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ سردار گرفتار ہو چکا ہے, سردار اس چیز سے انکار کرتا ہے. اچھا, کہ اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا؟ اس نے فیصلہ نہیں دیا. وہ سردار یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عید سے 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, تو مجھے عید والے دن اس کا علم ہوا ہے. اور پولیس نے جو ہے وہ آج اس کو جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پیش کیا تھا. دہشت گردی کا اس میں دفعات بھی لگی ہیں, 780 بھی لگی ہے, اور اس میں 302 اور باقی اور بہت ساری دفعات ہیں. تو وہ انکار کرتا ہے, لیکن اس کا ریمانڈ لیا ہے. ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے اندر ڈیپلی وہ جائیں گے. انہوں نے احسان اللہ کو اور بانو بی بی کو جو ہے وہ دونوں کو انہوں نے اس ویڈیو میں جس طرح دکھایا گیا یہ کر لیا گیا. یہ ویڈیو جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی تھی, اور یہ کہا جا رہا ہے, جو پولیس کے ذرائع اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ ویڈیو جو ہے سردار کے بیٹے نے بنائی تھی. اوکے. اور پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ اب وائرل ہوئی ہے, جب 2 ماہ کے بعد. 2 ماہ کے بعد. انفارچونیٹلی اس لوگ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ان میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ وہاں پہ ایک بلوچستان میں کانسیپٹ ہے اے ایریاز کا اور بی ایریاز کا. تو انفارچونیٹلی یہ جو پارٹ ہے یہ پہلے بی ایریاز میں تھا, اور لیٹر آن یہ کوئٹہ کا پارٹ بنا تھا اور اے ایریا میں آیا تھا. تو ابھی یہاں پہ بی ایریا کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا جا سکا اے ایریا میں, تاکہ پولیسنگ پراپرلی ہو سکے. اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے, یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ 50 کلومیٹر دور ہے, لیکن یہ بڑا فار فلنگ اس لیے ہے کہ یہ کول مائنز کا ایریا ہے, اور کول مائنز کا ایریا, اور وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, لوگ جا نہیں سکتے عام لوگ. آپ سمجھتے ہیں کہ کول مائنز جہاں ہوتی ہیں اس کے راستے کتنے دشوار ہوتے ہیں, پہاڑوں میں سے گزر کے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, تو پولیس کو اس کی اطلاع نہیں ملی. اور تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ میں سمجھوں گا کہ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح تھانے کے اندر بھی ایک انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے جس کو سیکیورٹی برانچ کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ اسپیشل برانچ جو ہے وہ اس کی بھی رسپانسبلٹی انٹیلیجنس ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اے ایریاز جو پہلے پراپر تھے وہاں پہ تو یہ انٹیلیجنس کا نظام بہت اچھا ہے, لیکن جو بے ایریاز جو بعد میں ہوئے ہیں ابھی تک وہاں پہ جس طریقے سے لوکل ٹینٹیکلز ہوتے ہیں وہ ان کے ٹینٹیکلز وہ نہیں ہیں. تو پولیس کو جو ہے وہ اسی واقعہ کی ویڈیو آنے کے بعد پتہ چلا ہے, اور اسی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ اس نے ایف آئی آر ہے, وہ 61 نمبر ایف آئی آر ہے جو تھانہ ہنہ کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر جو درج ہوئی. یہ فرمائے کہ ایم آئی ٹرو, جیسے میں نے اپنے اوپننگ میں بھی کہا کہ اگر اس میں یہ دونوں فیملیز معاف بھی کر دیں ایک دوسرے کو تو اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. ابھی تو پرٹیکولرلی یہ ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں ہیں, اور جب اسٹیٹ انوالوڈ ہوتی ہے تو اسٹیٹ کے پاس ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کا جب آ گیا تو اسٹیٹ نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے اندر تو انفارچونیٹلی ابھی مدعی تو ہے ہی نہیں ہے. اور ایک جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جرگہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ کوئی 8 لوگ نون ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ مارنے والا بھائی بھی شامل ہے سکا اس کا, اور اب کوئی 15-16 اور لوگ بھی ہیں. تو پولیس نے جو ہے پرابیبلی جو نامینیٹڈ ہیں اس میں سے 2 پکڑے ہیں, اور کوئی جو دوسرے ہیں اس میں سے جو نامعلوم لکھے تھے اس میں سے 8-9 لوگوں کو پکڑ لیا. چیف منسٹر خود انہوں نے 11 لوگوں کی کنفرمیشن دی ہے. ہاں جی. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو میرے خیال میں یہ ہے کہ پولیٹیکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ تعلق, اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے. ایک خاص یہ ایک کرمنل ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے پنجاب میں غیرت کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا. اس میں ایک اور چیز مجھے بتائی گئی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ مجھے یہ بتایا گیا کہ مطلب جو ہے وہ لوگوں نے اس کے بھائی کو کہا تیرا باپ تو بہت غیرت مند تھا, تیری غیرت کہاں گئی. پرووک کیا گیا اینڈ ہی واز میڈ ٹو فائر. یہ جو ویڈیو ہے تو یہ اس کا سگا بھائی اس کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کچھ انسانی جذبات ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پرووک کیا گیا, یا وہ خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی, اس انسانی جذبات کی سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جو ڈیٹیرنس ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ جرم نہیں کر سکتے,
یہ ڈیٹرنس کیوں نہیں ہے؟ یعنی میں جو بھی چاہے جسے کہتے ہیں ہم ٹریگر لور. دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات کروں گا. دیکھو سوسائٹیز جب ڈیولپ کرتی ہیں نا تو وہ ڈیولپ کرتی ہیں رول آف لا کے اوپر. رول آف لا یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا he will have to face the music, he will face the law, and there will be equal application of law. Unfortunately ہمارے ہاں ایون پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, بلوچستان میں ہر جگہ کے اوپر ابھی ریٹ آف دا گورنمنٹ اور رول آف دا لا اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہے. دیکھو ہم ایک بہت بڑی لمبی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 70s کے بعد سے لے کے ہم پاکستان کے اندر کس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں, جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں, جو ہمارے ٹیررزم کے متعلق جو ہے حالات ہیں, ان چیزوں نے بہت سارے جو ہے وہ کمپلیکیٹ کر دیا, اور جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اس میں امپیکٹ ہوئی ہے, اور رول آف لا کے کانسیپٹس بھی جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہ ہے کہ ہمارا جو کوشچن ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. جی وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم اس ریٹ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ کیس ہو گیا ہے, اب یہ کیس جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کا کاگنیزنس لی ہے, بٹ 2 مہینے تک تو کسی کو, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں, آپ کی بات کو میں دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے کہتا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹیلیجنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیں انگریز کے زمانے میں جب ایون اگر انگریز کے زمانے کو آپ چھوڑ دیں تو مغلوں کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک گاؤں کے اندر اگر چوری ہو جاتی تھی اور وہ اگر اس میں کھوجی جو ہے وہ دوسرے گاؤں میں لے جاتا تھا تو وہ پورا گاؤں ریسپانسبل ٹھہرایا جاتا تھا. اور اس گاؤں کے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یا تو تم جو ہے وہ اس کی پروڈیوس کرو, اس کو نہیں, یا تو اس کو اپنے اندر سے پروڈیوس کرو, اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے گاؤں سے نکل کر کہیں اور گیا تھا تو پروو کرو. اگر وہ پروو نہیں کرتے تھے تو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا ولیج ہوتی تھی. اب اس کے اندر ایک اسٹرینج چیز ہوئی ہے جو میں آپ کو اس میں ایڈ کروں کہ جب ایون مقدمہ درج ہو گیا تو اب سوشل آپ فیبرک کو دیکھیں کہ جب اس کے اندر مقدمہ درج ہو گیا اور پولیس وہاں پہ گئی تو مرد تو سارا گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہاں کی خواتین نے اکٹھے ہو کے پولیس کے اوپر اٹیک کر دیا, پتھراؤ کیا, پولیس کو جانے نہیں دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کلیکٹیو فریم آف مائنڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کلیکٹیو فریم آف مائنڈ جو ہے, یہ کلیکٹیو فریم آف مائنڈ ہی بن جاتا ہے ہمارے ہاں, جس کی وجہ سے اگر کوئی چور ہے, ڈکیت ہے یا کوئی اور مجرم ہے, جب وہ کسی علاقے میں جا گھستا ہے تو اس کو پناہ دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سسٹم کو پورے پاکستان میں پیٹرونیج ہوتی ہے. اس پورے سسٹم کو ہمیں جو ہے وہ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے, پورے سسٹم کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے, پہلی تو چیز یہ تھی کہ بلوچستان میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وچ آر ویری ویری میجر ایڈمنسٹریٹو ایشوز. فار ایگزامپل اے اور بی ایریا کا کانسیپٹ جو ہے یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بی ایریاز کو ختم کر کے اے ایریاز بنانے کی کوشش کی, بٹ انڈر پریشر آپ نے ریورٹ کر دیا. پھر آپ نے کچھ ایریاز جو ہیں وہ اے ایریاز میں شامل کیے, فار ایگزامپل جیسا کوئٹہ میں یہ ایریا شامل ہوا, لیکن آپ نے وہاں پہ کیا کیا, آپ وہاں پہ کیا انپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ نے دیا کہ اس ایریاز کے اندر اتنی ایکسیسیبلٹی ہوتی, اتنا انفارمیشن کا سسٹم ہوتا کہ جیسے یہ واقعہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اب 3 دن پہلے عید الاضحیٰ سے یہ واقعہ ہوتا ہے, اور 2 ماہ کے بعد اگر ویڈیو نہ آتی تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا. خل جو آپ نے اصل سوال آپ نے اٹھایا, میں اسی پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. یعنی یہ ریاست کے لیے بہت عام سوال ہے کہ پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر کے پورا اسٹرکچر کولیپس کر چکا ہوا ہے. وقت اسلام آباد کے اندر بھی گزشتہ برس 2 آنر کلنگ کے واقعات ہوئے, جو پاکستان کا دارالحکومت ہے, جس کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا, مہذب اور نسبتاً ایک ڈیولپڈ شہر ہے جس کی 25 لاکھ آبادی ہے. اس شہر کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس میں بیوروکریسی ہے, اس میں پاکستان کی اشرافیہ رہتی ہے. اگر یہاں پہ 2 آنر کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان, ساؤتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں جو ذہنیت ہے وہاں کیا صورتحال ہوگی. بہت بہت شکریہ طارق. پروگرام میں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ.
بریک کے بعد خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں کے الیکشن کے سارے عمل میں جو مثبت چیز سامنے آئی وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور حکمران اتحاد کے مابین وہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہارس ٹریڈنگ یعنی اراکین کی وفاداریاں خریدنے کی غیر جمہوری شرمناک روایت کو ختم کرنے کے لیے سامنے آئی۔ گو کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت اور حکمران جماعت کی صوبے میں اپوزیشن کے درمیان ہوا، لیکن یہ ملک میں نئی سیاسی مفاہمت کا نقطہ آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ ایوان بالا کی 11 نشستوں کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اور صوبائی اپوزیشن میں 6-5 کا فارمولہ طے پایا تھا، نتیجہ وہی نکلا۔ تاہم پی ٹی آئی کے کچھ ناراض اراکین کے دستبردار نہ ہونے سے بلا مقابلہ انتخاب ممکن نہیں ہو سکا۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یہ موقف سامنے آیا کہ ناراض امیدواروں کے خلاف پارٹی کارروائی کرے گی۔ عمران خان کے فیصلے کی نفی عمران خان کی نفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے۔ اس سے قبل مخصوص نشستوں کے اراکین کے حلف کے معاملے پر تنازع سامنے آیا تھا، کیونکہ کے پی کے اسمبلی کا اجلاس 24 جولائی تک ملتوی ہو گیا تھا اور اراکین حلف نہیں اٹھا سکے تھے۔ اتوار کو خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر کامیاب 25 اراکین نے عدالتی حکم پر حلف اٹھایا، جس کی تقریب گورنر ہاؤس کے پی کے میں ہوئی۔ بعد ازاں علی امین گنڈاپور اور اسپیکر صوبائی اسمبلی نے اراکین کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو کورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس 24 جو ملتوی کیا۔ ایسے میں گورنر ہاؤس پہ اراکین سے حلف لینا ماورائے آئین ہے۔ وہ معاملہ تو اب بہت پیچھے رہ گیا کیونکہ انتخاب مکمل ہو چکا ہے اور فارمولے کے تحت نشستوں کی تقسیم ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب آپ کے وقت۔ اگر جلدی سے ہم آغاز میں اس چیز کو سم اپ کریں کہ 1.25 سال تک آپ کا اپر ہاؤس پاکستان کا وہ خالی رہا، اس کی 11 نشستیں مخصوص نشستوں کی وجہ سے ان کو ہولڈ رکھا گیا، پھر مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ آیا جو کہ انتہائی متنازع فیصلہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ حق تحریک انصاف کی آزاد امیدواروں کا تھا، ان کو نہیں مل سکا، وہ ایک معاملے کے تحت کہیں اور چلا گیا۔ اس کے بعد پھر جب انتخابات شروع ہوئے تو اس میں آئے روز ایسی صورتحال بن رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ اب بہرحال آج یہ کنکلیوڈ ہو گیا، آپ اس ساری ٹرانزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے جی، وہ تو جو فیصلہ ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتہائی متنازع فیصلہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ بلے کے نشان کے کیس کے بعد ایک اور کیس کے اندر جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس سپریم کورٹ اس وقت کے جو تھے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، ہم نے یہ کب کہا تھا کہ تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے۔ سو اس کو پارٹی نہ ماننا اور اس کے بعد اس کے لوگوں کو مخصوص نشستیں نہ دینا تو ایک عجیب و غریب فیصلہ تھا۔ آج جو ہوا ایک تو ظاہر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جو فارمولہ پہلے سے ایگری ہوا تھا، لیکن کیونکہ ابھی بھی ایک کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو دستبردار نہیں ہوئے تو اس کے اوپر آٹومیٹک تو نہیں ہو سکا، ووٹنگ کی گئی، لیکن ووٹنگ جو ہوئی وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوئی جو فارمولہ پہلے سے تھا، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کر دیا وزیر اعلیٰ کا۔ دو چیزیں اس میں میرے خیال میں اس سے میرے لیے جو اہم امپلیکیشن ہے اس کی، ایک تو یہ کہ وہ جو اتنی زیادہ خبر بنی ہوئی تھی کہ بس ابھی علی امین گنڈاپور کی حکومت گئی اور ابھی گرانے والے ہیں، یہ وہ والا ماحول آپ کو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ آپ نے سنا اپوزیشن لیڈر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے آگے بھی کوآپریٹ کریں گے۔ تو ایک تو بڑی وہ چیز واضح نظر آ رہی ہے۔ دوسری جو چیز جو میرے لیے ذاتی طور پہ، آپ کو پتہ ہے میں بار بار پچھلے 2 سال سے زیادہ ہو گیا اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو ساتھ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور جو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو ایک دفعہ پھر تحریک انصاف نے دکھایا، دیکھیں جب انفرادی سینیٹرز کی الیکشن کی بات آئی تو آپ اسی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے، جس کو آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ہم بالکل بات چیت نہیں کریں گے، ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو جب مجموعی طور پہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی، جس کی وجہ سے اس کا ظاہر ہے اس کے اوپر اثر جو ہے وہ عمران خان، بشرا بی بی، باقی جو اسیران ہیں ان کے اوپر بھی اس بات چیت کا اگر اس میں کوئی مثبت نتائج نکلتے ہیں، کوئی اثر پڑ سکتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے تو ایک دفعہ پھر یاد دہانی ملی ہے اس کی کہ یہ جو پوزیشن لی گئی ہے اس پوزیشن کی کوئی منطق ہی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اس معاملے پر ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے تو باقی معاملات پر بھی ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس میں تو دونوں کی ون ون سچویشن تھی نا، ریاست کی بھی ون ون سچویشن ہو گئی اور پی ٹی آئی کی بھی ہو گئی۔ عمران خان کے معاملے میں ون ون سچویشن لگ نہیں رہی ہے،
یعنی عمران خان کو باہر نکالنا اور پی ٹی آئی کو پوری طرح سے آزادی سیاسی سپیس دینا جیسے باقی جماعتوں کو ہے، وہ شاید دوسری طرف سے ون ون نہیں لگ رہا. یہ ون ون تو نکالا جاتا ہے نا بھائی، ون ون تو نکالا جاتا ہے. کوئی وہاں پہ خطرہ لگ رہا تھا کہ جو عددی اکثریت موجود ہے اسمبلی کے اندر اس کے مطابق نتائج نہیں آئیں گے تو آپ نے بیٹھ کے کوئی کمپرومائز نکالا نا. تو اسی طریقے سے کمپرومائز اگر آپ اصولی طور پر نکالنا چاہیں، بالکل درست بات ہے کہ زیادہ ذمہ داری اس کی حکومت کی طرف سے آتی ہے، لیکن آپ حکومت کو کے ساتھ بیٹھیں تو ان کے ساتھ مطالبات تو کریں. جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا کہ میرے لیے ایک دفعہ پھر آج یاد دہانی تھی کہ جب مسائل آتے ہیں اسی طریقے سے اسمبلی کے اندر جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی ممبرشپ ہو، چیئرمین شپ ہو، لیڈر آف اپوزیشن کے دفتر ہو، ان تمام چیزوں کے لیے تحریک انصاف جو ہے وہ اسی حکومت کو وہ حکومت مانتی ہے. لیکن جس وقت ان مذاکرات کی بات آتی ہے جس کے ذریعے عمران خان کے لیے دوسرے اسیران کے لیے کوئی ریلیف لیا جا سکے تو اس وقت وہی حکومت جو ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی. اب اچھا اس میں ایک اور ضمنی سوال یہ ہے کہ معاملات حکومت یعنی حکومت سے مراد شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی دو بڑے اتحادی، معاملات انہوں نے حل نہیں کرنے، معاملات کہیں اور سے حل ہونے ہیں، لیکن فرنٹ پہ یہ دونوں ہوں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. یہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. اور آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ جو فارمولا ایگری کیا گیا تھا یہ بغیر منظوری کے ہو گیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے نا. یہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی تو منظوری لی تھی لیکن سامنے پولیٹیشنز کو بیٹھنا پڑتا ہے. ہاں اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سنکرنائزیشن اور کیمسٹری ڈیولپ ہو گئی سینٹ کے اوپر، جبکہ سینٹ سے پہلے جب پی ٹی آئی تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے نا کہ ہم مخصوص نشستیں ان کو کیسے دے دیں، وہ تو ان کو ہے، ان کی ہے نہیں، وہ تو ہماری ہے. آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ لے رہے ہیں تو آپ لے لیں، جو کہ آپ کی نہیں ہے پھر بھی آپ لے لیں. پھر سینٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نہیں تھی لیکن چلیں آپ 5 لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں. تو جب آپ یہ سب کچھ ان کو دے رہے ہیں تو کچھ اور بھی دے دیں. بالکل ایسا ہی ہے یہ. اس لیے جو ہے نا سیاست کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، گنجائش نکالی جاتی ہے. اچھا جو مثبت چیز ہوتی ہے سیاست کے اندر وہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر گنجائش نکالی جاتی ہے اور مسائل کا، قومی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے، کوئی اتفاق رائے پیدا کی جاتی ہے. اگر صرف طاقت کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنا تو جمہوریت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے میری تو پھر ایک دفعہ، لیکن آپ نے جیسے شروع میں کہا ابتدائیے کے اندر، شاید اس کے اندر بھی کوئی خوشخبری چھپی ہوئی ہے، شاید اس سے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں. دیکھیں مراد سعید کا سینیٹر الیکٹ ہونا جو ہے وہ ایک بڑی بات ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ تو انہوں نے نامینیشن کی تھی تو ہو گیا. ایسی کون سی چیز ہے جو ابھی کس کا سیدھا قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ مخصوص نشستیں نہیں ملی نا. تو اس بات کی نشانی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مثبت خبر ہے کہ مراد سعید کے پیپرز ایکسیپٹ بھی ہوئے اور وہ سینیٹر بھی الیکٹ ہو گئے. میں مبارکباد بھی ان کو دیتا ہوں نوجوان کو. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر کوئی اچھائی پوشیدہ ہو اور یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس کا پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے اور آگے اور اس سے اللہ کرے اور بہتری نظر آئے. اب اس سے اگر آگے بڑھیں تو اگلے چند دنوں میں 9 مئی کے کیسز کے فیصلے عدالتیں سنانا شروع کر دیں گی. وہ تقریباً کیسز ٹرائل کنکلوڈ ہو رہے ہیں اور ان میں لگ یوں رہا ہے کہ سزائیں ہوں گی کم زیادہ. پھر القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کی جنوری 2025 سے ان کی درخواستیں نہیں لگ رہی ہیں اور ایک غیر معمولی قسم کا ڈیلے اس میں دکھایا جا رہا ہے. خود وکیل اس پر حیران ہے کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح سے ہو رہا ہے. تو اگر کہیں کوئی برف پگھلنی تھی تو یہاں پہ بھی تو کیسز میں بھی تو وہ نظر آنی چاہیے نا. اصل معاملہ تو کیسز کا ہے، وہاں تو نظر نہیں آ رہا. بالکل. دیکھیں امیر، یہ جب بھی اگر ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں نا، ہم تو اس وقت ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید، کیونکہ انسان اچھائی کی امید رکھتا ہے ہمیشہ کہ شاید اس کے اندر کوئی اچھائی کی طرف ہم جا رہے ہوں. لیکن جو آپ عمران خان کی بات کریں، دیکھیں وہ سب سے اہم فیصلہ ہے. یہ تو سارے چھوٹے فیصلے ہیں نا. اور یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ جب آپ مذاکرات کر کے کسی حل کی طرف جائیں گے نا تو وہ بتدریج ہوگا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اور دونوں طرف سے اگر ایک ایک قدم آگے بڑھتے گئے تو آخری اس کا ظاہر ہے. بالکل یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ابھی یہ جو سیاسی بحران ہے مکمل طور پہ ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی اور دوسرے اسیران جو ہیں ان کا حل بھی شامل نہ ہو. اور 5 اگست کو جو پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال ہے، آپ کے کراچی سے بھی کافی موومنٹ ہو رہی ہے، وہاں ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے.
سندھ کے باقی جو علاقے ہیں ٹنڈو جان محمد سے لے کے اور تھرپارکر اور باقی سکھر وغیرہ میں، تو اس کو اب کیسے پھر آپ کلمنیٹ کریں گے اگر یہ بھی ادھر سے ہوتا رہا ہے ادھر سے وہ بھی ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک بڑی مزیدار چیز، میں بار بار پہلے بھی بول چکا ہوں. یہ اصطلاح جو ہے یہ 60 کی دہائی کے اندر جب امریکہ کی جنگ چل رہی تھی ویتنام کے اندر، اور ویتنام کی جنگ آزادی چل رہی تھی، امریکہ کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، تو اس وقت ایک اصطلاح جو ہے وہ پہلی دفعہ استعمال کی گئی، فائٹ فائٹ ٹاک ٹاک. یعنی لڑائی بھی چلتی رہے گی، ہاں ساتھ بات چیت بھی چلتی رہے گی. تو صرف اس وجہ سے دیکھیں، عمران خان تو باہر نہیں آئے نا، باقی اسیران باہر نہیں آئے، کوئی نئے الیکشن کا اعلان تو نہیں ہوا نا، تو تحریک انصاف کے مظاہرے بھی نہیں رکیں گے، ان کی جو احتجاجی تحریک ہے وہ بھی چلتی رہے گی. یہ دونوں کا ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. دو طریقے ہیں، یا تو ایک دن سیز فائر کا اعلان کر دیا جائے دونوں طرف سے، اور یہ کہا جائے کہ جی اب بالکل حالات اچھے ہو رہے ہیں اور ایک ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایسا مشکل سے ہوتا ہے، اتنے بڑے اتنے پیچیدہ جب مسائل ہو جائیں تو وہ قدم و قدم ہی آگے چلیں گے، اور جب تک وہ قدم چلتے رہیں گے تو دونوں جو مخالفین ہیں وہ مخالفین کا مقابلہ بھی چلتا رہے گا. اور تحریک انصاف کے پاس اس وقت احتجاج کرنے کے علاوہ اور کیا ہے ان کے پاس راستہ، تو احتجاج ان کا چلتا رہے گا. آپ نے بڑے قریب سے دیکھا خان صاحب کو، ان کے ساتھ کیبنٹ میں بھی کام کیا، گورنمنٹ سے پہلے جب گورنمنٹ نہیں تھی 18 سے پہلے، تو آپ نے اس وقت بھی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بھی آپ نے کام کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو اور میں بس جیل میں ہی پڑا رہوں، یا وہ چاہتے ہیں؟ ویسے تو یقینی طور پہ وہ چاہتے ہیں، میرا مطلب یہ کہ ایسی کیا خان صاحب کی ایسی کون سی عادت آڑے آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی اس کا کوئی آسان سا ایک تجزیہ ہوگا اگر ہم کہیں کہ خان صاحب کی عادت کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات پھنسے ہوئے. شاید جو حکمت عملی استعمال کی گئی ہے، شاید وہ سب سے بہتر حکمت عملی نہیں تھی کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتا میری تو پوزیشن یہی ہے، پچھلے 2 سال سے زیادہ سے یہی پوزیشن ہے جی کہ حکمت عملی مختلف استعمال کرنی چاہیے. لیکن بنیادی طور پر کیا عمران خان کوئی بڑے فیصلے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ان کی ہم تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کیسے بڑے فیصلے کیے ہوئے، وہ بالکل کیے ہوئے انہوں نے. اور اس لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے مذاکرات ہوں اور اس کی بنیاد کے اوپر بنیادی اصول توڑے بغیر، بنیادی اصول نہیں آپ توڑ سکتے، بنیادی اصول توڑے بغیر حل اگر کوئی سامنے نکالا جاتا ہے، اور جو میرے خیال میں بالکل نکل سکتا ہے، اور دونوں طرف کی میں بات کر رہا ہوں، صرف ایک طرف صرف تحریک انصاف کی نہیں، دونوں طرف کی بنیادی اصول توڑے بغیر میرے خیال کے اندر حل نکالا جا سکتا ہے. اور اگر وہ سامنے آتا ہے تو مجھے نہیں کوئی وجہ سمجھ میں آتی کہ کیوں عمران خان اس بات کے اوپر اتفاق نہیں کرتے. 3 فریق ہیں، ایک عمران خان، ایک حکومت اور ایک تیسرا فریق ہے. تیسرے اور پہلے فریق یعنی عمران خان میں شاید معاملات طے ہو جائیں. حکومت کیوں چاہے گی کہ ہم عمران خان کو باہر نکالیں؟ وہ تو اس وقت پولیٹیکلی ان کے سامنے تو ایک سیاسی ہمالیہ کے طور پہ کھڑا ہے. وہ اگر باہر آئے گا تو یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو تو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. اچھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، خاص طور پہ نون لیگ نے تو اپنی سیاست ملیا میٹ کرا لی ہے. جو اس وقت وہ حکمت عملی، پہلے ہم تحریک انصاف کی حکمت عملی کی بات کر رہے تھے، جی مسلم لیگ نون آج سے بنی تھی کوئی 32-33 سال پہلے. نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ آج سے 40 سال سے زیادہ پہلے شروع ہوئی تھی. کبھی پچھلے 40 سال میں اتنی کمزور نہیں تھی. مشرف صاحب کے پیک کے اوپر مسلم لیگ نون اتنی کمزور نہیں تھی جتنی آج ہے. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، میں طاقت کی کرسیوں کی نہیں بات کر رہا، حقیقت کی بات کر رہا ہوں عوام کے اندر. جو سٹیٹس کو ہے، جو اس وقت کی صورتحال ہے، وہ ان کے لیے بھی کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا اور سب کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ اصل فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے. لیکن اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی فیس سیونگ، کوئی نہ کوئی گنجائش آپ کو حکومتی سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی نکالنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ جناب اب یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت آئے گی اور وہ آ کے سارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دے گی اور آپ اس کو قبول کر لیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو گنجائش نکالنی پڑے گی بنیادی اصول توڑے بغیر. اور بنیادی اصولوں میں میری نظر میں ایک بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی فیصلے کے اندر ہو سکتا
کہ عوام کا جو پیسہ جو کسی نے بھی چوری کیا، چاہے کسی پارٹی میں ہو، چاہے تحریک انصاف میں ہو، مسلم لیگ میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، اس کو اس معاہدے کے اندر معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ ان سیاسی لیڈران کا پیسہ نہیں ہے، وہ عوام کا پیسہ ہے۔ بہت اہم بات آپ نے کی، بہت بہت شکریہ اسد عمر ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو حکمران ظاہری بات اتحاد ہے، اس کو بھی سیاسی فیس سیونگ دینا پڑے گی، اور جو باقی دو فریق ہیں ان کے درمیان بھی ون ون سچویشن نکالنی پڑے گی، تو جا کے ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اور وہ بریک تھرو ہو سکتا ہے اگر سینٹ الیکشن پہ یہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنہئی نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی کھلی جارحیت پر کھل کر گفتگو کی ہے۔ اس کی تفصیل سے قبل رہبر معظم کے اس بے حد اہم بیان کا ذکر ضروری ہے جس میں وہ روحانی حکمت پوشیدہ ہے جس نے ایران کی اسلامی حکومت کو ہر محاذ پر سرخرو ہونے کی قوت بخشی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہئی نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی تمام کوششوں کا نتیجہ عوامی اعتماد کی شکل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ملک کے کسی بھی کونے سے اگر کسی پر ظلم ہو تو لوگ یہ یقین رکھیں کہ عدالت سے رجوع کرنے پر ان کی داد رسی ہوگی۔ رہبر انقلاب نے ایرانی عدلیہ کو بدعنوانی کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کی تاکید کی اور کہا کہ عدالتی نظام کے اندر اور باہر موجود بدعنوانیوں کے خلاف کارروائی ہمارے عوام میں امید اور اعتماد پیدا کرے گی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہئی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ان کا ملک امریکہ کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل نے امریکی حمایت سے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے اپنے بلبوتے پر اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ ہم کسی بھی نئے فوجی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تہران اپنے مخالفین پر اس سے کہیں بڑا وار کر سکتا ہے جو 12 روزہ اس ایران اسرائیل جنگ کے دوران کیا گیا تھا۔ آیت اللہ خامنہئی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری قوم امریکہ اور اس کی پالتو صہیونی حکومت کی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ایرانی قوم نے اپنے کردار سے دشمنوں کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا اور دشمنوں کی تمام گھناؤنی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ ایرانی قوم نے نہ تو ظلم و جارحیت کو برداشت کیا ہے، نہ ہی آئندہ کبھی ظلم و جارحیت کو برداشت کرے گی۔ برطانیہ کے عسکری تحقیقاتی ادارے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ RUSI کی تازہ تجزیاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ طوالت اختیار کر جاتی تو تل ابیب اور واشنگٹن سنجیدہ بحران سے دوچار ہو جاتے، کیونکہ ایسی جنگ کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اس رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ طویل المدت جھڑپ میں تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے جنگ بندی کی درخواست کر کے اسے روکنے کو ترجیح دی، کیونکہ جنگ طویل ہونے کی صورت میں صہیونی حکومت کی معیشت کو سنجیدہ بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ دوسری جانب ایران سے شکست خوردہ نیتن یاہو کی صہیونی حکومت اب اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک طرف تو نہتے فلسطینیوں کو شہید کر رہی ہے تو دوسری طرف اس نے لبنان اور شام پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں۔ جنونی صہیونی فورسز بھوک اور پیاس سے نڈھال فلسطینیوں کا مسلسل خون بہا رہی ہیں اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ آج بھی اسرائیلی فوج نے خوراک کے منتظر 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو بے دردی اور سفاکی سے شہید کیا۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ آج شمالی غزہ میں اس کے امدادی قافلے پر فائرنگ کی گئی۔ یہ قافلہ 25 ٹرکوں پر مشتمل تھا۔ امدادی قافلہ شمالی غزہ میں داخل ہوا تو خوراک کے منتظر سینکڑوں فلسطینی ٹرکوں کے گرد جمع ہو گئے۔ اسی دوران فائرنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو انتظامیہ غزہ میں بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہا رہی ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وعدے کے مطابق جنگ رکوانے میں ناکام ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا غزہ منصوبہ پیش کیا ہے جس میں غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پر انڈونیشیا، لیبیا اور ایتھوپیا بے دخل کرنے کے لیے خفیہ تنظیم موساد واشنگٹن میں لابنگ کر رہی ہے۔ آج تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔